बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में 3 बड़ी अहम खबरें हैं। एक खबर तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के हवाले से है। आपके नॉलेज में है कि जो लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, परेड ग्राउंड पे लेके आई थी, उस लॉन्ग मार्च की, उस एहतजाज की नाकामी के बाद बानी पीटीआई इमरान खान की बस हो गई है। इमरान खान ने अब रजू करने का फ़ैसला किया है। ये बानी पीटीआई कहाँ पे रजू करने जा रहे हैं और बानी पीटीआई की बस कैसे हो गई है, एक तो ये बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। हसनात मलिक साहब इसकी डिटेल्स लेके बैठे हैं, अभी कुछ देर में आपके साथ ये तफसीलात शेयर करेंगे। दूसरी खबर, आप उसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए वो एक अच्छी खबर हो सकती है। खबर ये है कि फ़ौजी अदालतें, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बड़ा फैसला, जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया गया है, तहलका खेज़ ये इजलास है। ये हमारी तीसरी खबर होगी। और एक चौथी खबर भी मेरे जहन में आ रही है, वो है मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में क्या फ़ैसला किया गया है रिजर्व सीट्स के हवाले से, उसकी डिटेल भी पॉडकास्ट में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन चाहने वालों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। हसनात मलिक साहब, आपको पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम हो गया या नाकाम बना दिया गया, दोनों में से आप कोई भी सूरत ले सकते हैं। और ये बात कही जा रही थी जब ये लॉन्ग मार्च अभी निकला नहीं था, फाइनल कॉल के प्रोटेस्ट का पेशावर से आगाज़ नहीं हुआ था, और कहा जा रहा था कि अगर ये नाकाम हुआ तो इमरान खान साहब के लिए मसाइल पैदा होंगे। तो आज आपके पास खबर तो आ चुकी है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, कि अब इमरान खान साहब जो है वो बेबस हो गए हैं, उनकी बस हो गई है और खान साहब ने फैसला किया है कि अब मैं रजू करूँगा। देखिए, एक बात तो थोड़ा सा क्लियर कर दें कि इमरान खान बेबस हो गए हैं या इमरान खान की बस हो गई है, वो तो मालूम तब होगा जो इमरान खान से कोई मिलेगा। जब से ये धरना जारी है, जो इनका ड्राफ्ट सीन हुआ कहाँ जारी है, वो सारे घर चले गए, यानी ड्राफ्ट सीन ख़त्म हो गया, यानी धरना जब से ख़त्म हो गया, यानी उसके बाद इमरान खान को कोई बंदा नहीं मिला। आज जो है वो इनकी जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की, वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला की, यानी लिया कोई, और वो ऑर्डर लेके गए जेल ATC कोर्ट से, जेल अथॉरिटी, अच्छा ATC से जेल अथॉरिटीज़ के पास गया कि जी हमें मुलाकात करने दी जाए, हमें अलाउ किया गया। तो आगे से उन्होंने कहा जी कि वो तो हमारी कस्टडी में ही नहीं है, वो तो पंजाब पुलिस थाना न्यू टाउन रावलपिंडी उसकी कस्टडी में, उनकी कस्टडी में है, हमें तो पता ही नहीं है कि वो किस हाल में है। ये उन्होंने कहा कि हमें ये भी नहीं मालूम कि वो किस हाल में है जेल अथॉरिटी में। तो ज़ाहिर सी बात है, जब उनकी कस्टडी में नहीं, वो नहीं है तो डेरा जेल में है, तो डेरा उनके पास अख्तियार नहीं है। असल में हसनात मलिक साहब, आपके नॉलेज में है कि इमरान खान साहब का जो सेल है, अब उसे, कल भी मैंने आपको बताया था कि उसे न्यू टाउन पुलिस स्टेशन रावलपिंडी का सेल डिक्लेयर कर दिया गया है, हवालात डिक्लेयर कर दी गई है। जब तक इमरान खान साहब 28 सितंबर का जो मुकदमा उनके खिलाफ दहशतगर्दी का दर्ज किया गया है, उनसे तफ्तीश पूछगिछ की जा रही है, तब तक तो वो तफ्तीशी की, ये भी तफ्तीशी की कस्टडी में है ना, तो वो तफ्तीशी इजाजत देगा मुलाकात की। तफ्तीशी तो आता जाता ही होगा। क्या आपके ख्याल में वहाँ जो गार्ड है वो थाना न्यू टाउन की होगी, वही गार्ड होगी, वही मैनुअल, जेल मैनुअल ही होगा ना सारा कुछ? उनका अपना स्टाफ लगा हुआ। अच्छा, हाँ, पुलिस स्टेशन न्यू टाउन का अपना वहाँ पे स्टाफ लगा हुआ। अच्छा, न्यू टाउन का ही है वैसे। अच्छा ओल्ड टाउन का भी हो सकता है। अच्छा, तो वो बताया जाता है कि जी उन्हें कहा गया, तो वो अब जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की, वो थाने जा रहे हैं कि हमें मुलाकात करनी है। तो लेकिन मुलाकात मेरा ख्याल है कि उनको नहीं करने दी जाएगी। मुलाकात बड़ा वाज़ेह उनको इनफॉर्मली बता दिया गया है कि जी भाई, वैसे आपने अपनी खबरें चलनी है कि इशू बनाना है, वो ठीक है, लेकिन खबर आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो वो अब ये डिसाइड हो रहा है जो लीगल टीम है इमरान खान साहब की, कि जी हम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी से बेंच से रजू करें, दरख्वास्त दें कि जी हमें जो कैद में रखा गया है पंजाब पुलिस की, और पंजाब पुलिस जिसकी सरबराह जो है वो उस्मान IG हैं, और फिर जो हेड है पंजाब की, चीफ मिनिस्टर जो है वो मरीम नवाज़ है, तो उनकी अब कस्टडी में है इमरान खान। तो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अब दरख्वास्त दायर होगी।
اب واقعی درخواست اب میں آپ سے وہی والا سوال کروں گا جو آپ نے مجھے پوچھا کہ نیو ٹاؤن تھانے میں ہے، تو میں نے کہا اولڈ تھانے میں ہوں گے، تو واقعی وہ پنجاب حکومت یا وہاں پہ آئی جی پنجاب کی چلتی ہے؟ دیکھیں پریکٹیکلی تو اب یہی بات ہے نا. اچھا پھر اس کے بعد اب رسپونڈنٹ بنایا جائے گا پنجاب پولیس کو، ظاہری بات ہے وہی سامنے. اس کے بعد یہ اب کل درخواست دائر ہوگی، تو میرا نہیں خیال ہفتے کو تو لاہور ہائی کورٹ نہیں کھلتی، کوئی بھی کورٹ، ہائی کورٹ سپریم کورٹ نہیں ہوتی، اور ایسا کیس بھی نہیں ہے کہ جلدی لگا یعنی کیس فکس ہو جائے اس ٹائم پہ، اور اگلے دن اس سے اتوار ہے، کل ہفتہ ہے، پرسوں اتوار ہے، اور پھر یہ سوموار کو کیس لگے گا. اب سوموار کو کیس لگتا ہے تو کیا اسی وقت نوٹس ہو کے ان سے جواب مانگا جائے کہ بھئی ان سے ملاقات کرائیں گے، یا ایک دو دن کا ٹائم؟ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگلے 2 دن بھی عمران خان صاحب سے ملاقات مشکل ہے. تو بس ہو گئی ہے نا، تبھی تو دیکھیں عدالت سے رجوع ہاں کرنے لے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ اگر جو ہماری ہائی اپس ہیں جو جنہوں نے برسٹر گور کو ملاقات سیل میں کروا دی، عمران خان کے سیل میں، وہ اب بھی ایک ہو سکتا ہے کہ رات کو پھر ان سے، لیکن یہ اب چانسز نہیں ہے. یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی جو بارگیننگ پوزیشن تھی اس وقت ختم ہو گئی جب یہ سنجانی نہیں گئے، یا ادھر 26 نمبر چونکی کے پاس سارے لوگ داخل جب ہو گئے. دیکھیں وہ پوزیشن تھی نا. یہی آرٹ آف پرابلم یہ ہے کہ ورکر آپ کو لے آیا، ورکر نے قربانی دی ہے، آگے سیاستدانوں کا کام تھا کہ اس کو کیسے مٹیریلائز کرنا ہے، کون سی ڈیل افیکٹو کرنی ہے. اور وہ جو اطلاعات ہیں جو ان کی بات چیت چل رہی تھی اس میں عمران خان صاحب کے لیے بھی تھا کہ بھئی یہ بڑی ریزنیبل بات ہے، لیکن یہاں جب دیکھا گیا بشرا بی بی جذباتی ہو گئی کہ جو ورکر کا دیکھا ہے کہ وہ بھی بڑے جذباتی ہیں کہ ہمیں ڈی چوک کا ہے. اب جب وہ ڈی چوک آئے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ حکومت نے بھی اس کو انا کا ایشو بنایا، تو پھر اس سے مسئلہ خراب. حسنات ملک صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھے جی جو کارکنان پی ٹی آئی کے احتجاج کے ساتھ آئے تھے، جی وہ قیادت کی بات مان رہے تھے؟ وہ قیادت کے کنٹرول میں تھے؟ وہ تو قیادت کے کنٹرول میں نہیں تھے. وہ تو علی بن گنڈا پور کی گاڑی پیٹنے لگ گئے تھے، اس کی گاڑی کی توڑ پھوڑ انہوں نے شروع کر دی تھی. دیکھیں جب آپ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ہوں اور ڈاؤٹ کریٹ لیڈرشپ ہی ایک دوسرے پہ کرے، سیاستدان ایک دوسرے پہ جو پارٹی کے اندر ہی وہ ایک دوسرے کی جو لائلٹی کو کوشچن کریں کہ جی یہ ٹھیک ہے، یہ ملے ہوئی ہیں، تو پھر یہی ہوگا نا جو ہوگا. اور لیڈرشپ اسی وجہ سے بڑی ضروری ہے. اور میرا خیال ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی اپنے بعد عموماً ان کے بارے میں یہ تھا کہ جی وہ انسٹیٹیوشن کہتے ہیں کہ میں انسٹیٹیوشن بناؤں گا، میں ایز اے پارٹی بھی پی ٹی آئی کو مضبوط. تو یہ کرائسس جو ہے اس میں انہوں نے ایسا چیئرمین بنانا تھا، اس کو پاورفل بھی کرنا تھا. اب برسٹر گور جو ہے وہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی اب کہتے ہیں کہ یار میری جان چھوڑو، مطلب چیئرمین جو ہے جو حالات ہیں کہ دیکھیں وہاں جو پوزیشن ہے نا کہ برسٹر گور کو بھی کوئی آگے سے کوشچن کر دیا جاتا ہے. یہ جو کل کی اطلاعات ہیں وہ ایک رپورٹ ہوئی ہے کہ کل کا جو ان کی کور کمیٹی کی میٹنگ میں جو اختلاف آیا اور جو لینگویج استعمال ہوئی وہ ایسی لینگویج جو ہم ادھر استعمال بھی نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے. ہاں تو وہ اس قسم کے حالات میں میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہے کہ جو ہے وہ جو وہاں پارٹی ہے اس میں کم از کم ڈسپلن لایا جائے. کوئی اپنی صفوں میں ایک تنظیم ایک جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی، اور آپ اس طرح تو پھر یہ جو کراؤڈ ہے اس کو کنٹرول کون کرے گا جب آپ ہر ایک کو ہی کریں گے کہ جی اب اگر آپ نے سپر سالار علی امین کو بنایا تھا تو علی امین جو ہے وہ ان کی بات سننی چاہیے تھی، اور اس ان کے کی اوپر بات تو نگرانی بٹھا دی گئی. وہی بات. اور بشرا بی بی دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بڑی قربانی دی، 1 سال عمران خان کے لیے جیل میں رہی، یا جو بھی ان کو بھی مصیبتیں کافی انہوں نے جھیلی. لیکن دیکھیں سیاسی جو فیصلے ہیں نا وہ تو سیاسی لوگ ہی کرتے ہیں، صورتحال کو دیکھ وہ نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ بڑا ہی اس سے مسئلہ بنا. تو اب لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جو ہیں وہ 4-5 ججز ہیں، جیسے جواد ہیں، جیسے عزیز شیخ، 1-2 اور ججز ہیں، مرزا وقاص روف میرا خیال ہے وہ بھی یہاں راولپنڈی بینچ میں ہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کس کے پاس یہ کیس سکتا ہے. یہ تو مطلب وہ حالات ہیں، مطلب مشکل حالات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی، لیکن ایک اچھی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف. لیکن ایک بات جو میں آپ کو بتاؤں یہ ہے کہ جو نفرت ہے نا حکومت اور اداروں کے خلاف وہ بہت بڑھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ نہیں ہے کہ ہم نے وکٹری لے لی، ان کو بھگا دیا اور یہ کر دیا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت جو ہے وہ لارجر انٹرسٹ میں دیکھے. یہ جو لوگ ہیں، جو ینگ لوگ جو ایک جڑے ہوئی ہیں نا
ایک چلیں ایک پی ٹی آئی ان کو جو ہے وہ آئین کے ساتھ جڑا رہنے دیں, اور بہتر یہ ہے کہ ان کی امید نہ توڑیں. ان کی امید توڑیں گے تو یہ مزید ایکسٹریمسٹ ہوں گے, یہ میرا خیال ہے سوسائٹی اور ریاست کے لیے بہتر نہیں. ان کو آپ کسی نہ کسی طرح میٹیریلائز کریں. یہ کوئی اپنے لوگوں سے جیت کوئی جیت نہیں ہے. حکومت سمجھے نا کہ ہم نے بھائی بڑا ان کو بھگا دیا اور یہ جیت ہے. اپنے لوگوں دیکھیں یہ بڑا نقصان ہوگا. یہ فار ٹائم بینگ تو بڑا ہے جی کہ ہم نے یہ کر دیا. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, ان کو یعنی اگر کوئی غلطی بھی ہے تو ریاست کو اصلاح کرنی. حسنات ملک صاحب, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے تالی بجائیں تو نہیں بجتی. اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو بھی دل بڑا کرنا پڑے گا. چلیں یہ تو ہم مشکلات پاکستان تحریک انصاف کی گن رہے تھے. اچھی خبر بھی تو ہے نا تحریک انصاف کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے. فوجی عدالتوں کے حوالے سے بڑا فیصلہ ہو گیا. آپ کے سامنے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے, اور اگلے نہیں اس سے اگلے ہفتے یہ فوجی عدالتوں والا مقدمہ لگنے جا رہا ہے. تو اس میں اگر فیصلہ ہوتا ہے تو آپ کی اور میری رائے میرے خیال سے تو یہ ہے کہ عمران خان کا بھی فائدہ ہے, تحریک انصاف کا بھی فائدہ, دونوں صورتوں میں. کون سے جج کو؟ شاہد بلال صاحب کو نامینیٹ کیا گیا. اچھا 6 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. اچھا یہ ناظرین کو تھوڑا پس منظر بتائیں نا کہ یہ جوڈیشل کمیشن کا پہلے میٹنگ ہوئی. آئینی بینچ کے جو کمیٹی ہے اس نے دیکھا کہ پہلے 7 رکنی بینچ کیس کی سماعت کر رہا تھا, تو ہم جو ہے اس وقت 6 جج ہیں. جیسے عائشہ ملک کیونکہ مین کیس ڈیسائیڈ کر چکی ہیں جس میں یہ ہے کہ سویلین ٹرائل غیر عینی, تو ہمیں 7ویں جج بٹھانے کے لیے ہمیں جوڈیشل کمیشن سے اپروچ کرنا ہے. جی بالکل. اور جوڈیشل کمیشن سے رجوع کیا ہے, اور اس کی نامینیشن اب دی ہے شاید بلال صاحب کی. کس نے دی ہے یہ ابھی بات کلیئر نہیں ہو سکی. چیف جسٹس یا افریدی نے دی ہے 6 دسمبر کو یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ ویسے شاید وحید صاحب کو کیوں نہیں دیا, کیونکہ وہ تھوڑے سا سخت حکومت کو یہ ہے کہ وہ کوئی ڈسینٹ, کیونکہ شاید وحید صاحب جو ہے نا وہ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 1-2 نوٹ لکھے کہ ایکسپیڈائٹلی ان کیسز کو ڈیسائیڈ کریں, نہیں تو ان کو ضمانتیں دیں. 85 لوگ جو پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ. اس پہ یہ کون سا جج کتنا سخت ہے, کتنا نرم ہے, کتنا لینینٹ ہے, کس کے حق میں کس کے خلاف ہے. یہاں پہ جو ہماری بات ہے نا وہ اس نقطے پہ ہو رہی ہے. اب یہ جج صاحب کو شاہد بلال صاحب کو کس نے نامینیٹ کیا, یہ نیٹی گریٹی سے نکل کے اگر ہم لارجر پکچر میں دیکھیں نا, اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلے ہفتے جب 6 دسمبر کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اور شاہد بلال صاحب نامینیٹ ہو جاتے ہیں تو 7 رکنی بینچ مکمل ہو جائے گا جو فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت کرے گا. تو اس سے فائدہ کیا پی ٹی آئی کو؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ چاہے فیصلہ خلاف آئے چاہے فیصلہ حق میں آئے, دونوں صورتوں میں بندے باہر آ جائیں گے. جو ملٹری کسٹڈی میں ہیں, اٹارنی جنرل صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ عدالت میں تھا کہ میکسیمم ان کی 2 سال 3 سال 4 سال کی سزائیں بنتی ہیں, اور 102 یا 103 لوگ کسٹڈی میں ہیں. یہ چلے سارے نہیں آتے ہیں, موسٹلی لوگ باہر آ جائیں گے. 20 لوگ تو پہلے رہا ہو گئے تھے نا. اب اگر یہ انٹرا کورٹ اپیل میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا تو یہ ملٹری کورٹ سے باہر آ جائیں گے. اگر یہ بینچ 7 رکنی بینچ آئینی بینچ یہ کہہ دیتا ہے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے سویلین کا, اس صورت میں بھی ایسے ایکیوز جو کہ پکڑے گئے ہیں ملٹری کی کسٹڈی میں ہیں, جو اپنی سزائیں آلموسٹ مکمل کر چکے ہیں, ان کی سزائیں اناؤنس ہوں گی اور وہ باہر آ جائیں. مطلب ان کے لیے یہ ہوگا کہ وہ رائٹ آف اپیل کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے میں بھی یہ ہے کہ یہ بینچ کہے کہ جی ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا, غیر آئینی ہے, کیونکہ یہ بڑا یہ جو 7 میں یہ کہہ رہا ہوں نا دونوں صورتوں میں ماشاءاللہ ہیرے جو اس وقت آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں, جن کو آئینی دماغ جن کو حکومت نے چنا ہے. آپ نے ہیرے والا لفظ جو ہے نا وہ جے آئی ٹی کے لیے استعمال ہوا تھا. یہ ہیرو سے کوئی امپورٹنٹ جے آئی ٹی کے لیے استعمال ہوا تھا جس نے نواز شریف کے خلاف رپورٹ تیار کی تھی پناما والی, وہ ہیرے تھے. یہ کیا یہ جج ہیں, یہ کوئی گول جج ہیں. اس میں محمد علی مدر صاحب بھی ہیں, اس میں حسن رضوی صاحب بھی ہیں, عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں. لیکن چناؤ تو حکومت نے کیا نا, مانے ان کا بھی تو حکومت نے کیا نا, یہ بھی تو مانے نا. ان کو بھی عائشہ ملک صاحبہ کو, محمد علی مدر صاحب کو, اور اپنے حسن رضوی صاحب کو, ان کا بھی حکومت نے کیا. بالکل کیا. اچھا اب اس میں نا 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ بندے باہر آ جائیں, اگر سویلین کا سزائیں کم ہیں اور وہ 2 سال میں اگر وہ اپنی سزائیں پوری کر چکے ہیں, 85 لوگ ہیں تقریباً. ہاں ٹھیک ہے. اس میں وہ ان کے عمران خان کے بھانجے بھی ہیں, حسان نیازی کو بھی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے. ایک آپ نے وہ پاسبلٹی بتائی, دوسری یہ ہے کہ ٹرائل وہ کہیں گے جی غیر عینی ہے, ان لوگوں کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, ویسے سویلین کا ہو سکتا. لیکن ایک بات مت بھولیں, یہاں یہ باتیں بھی ہوتی رہیں کہ عمران خان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل, اور اگر یہ الاؤ ہو جائے کہ سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے, اور آپ کو یاد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے پی ٹی آئی نے, اور اس پہ آرڈر کوئی جیسے میاں گل حسن نے کیا آرڈر کیا تھا کہ سسپینڈ کر دیا تھا. ہاں نہیں وہ ڈسپوز آف کر دیا تھا. اس میں
سرکار نے یہ جواب دیا تھا سرکاری وکیل نے کہ فی الحال ایسی کوئی چیز نہیں کہ عمران خان کو ملٹری کسٹڈی کی طرف لے جائے جائے. دیکھیں اس وقت تو جتنی ہماری حکومت جو ہے وہ طاقتور ہے نا, ویسے عمران خان صاحب ڈرتے نہیں ملٹری کورٹ کے ٹرائل سے, ان کا سٹیٹمنٹ موجود ہے میں نہیں ڈرتا ملٹری کورٹ کے ٹرائل سے. پھر ادھر سے عدالتوں میں درخواست, ظاہری بات ہے سزا کے بعد تو پھر بھی تو ان کو, اب دیکھیں نا ایک اور چیز ہے جو بڑا ایڈوانٹیج ان 85 لوگوں کو ہوگا اگر ان کو سزا ہوتی, یہ ان کو پھر شفٹ کرنا پڑے گا جیل میں. کوئی اڈیالہ جیل, کوئی کوٹ لکھپت جیل, کوئی کسی جیل میں جائیں گے تو وہاں جیل مینول ان پہ اپلائی ہوگا, کوئی کم از کم تھوڑا. اب تو یہ ہے کہ کس حال میں ہے یہ بھی نہیں معلوم. یہ ان کے لیے بڑی بات ہے. یہی بات جو حسان نیازی کے والد ہیں حفیظ نیازی, وہ ان کا بار بار یہ نیازی صاحب کا تھا کہ جی آپ ان کی سزائیں دیں, سزائیں بھی ہوں گی تو یہ کم از کم جیل میں آئیں گے, جیل میں جیل مینول تو اپلائی ہوگا, کم از کم جیل کے میں جو رائٹ ہیں پرزنر کے, وہ کنوکٹڈ پرسن کے, وہ تو ان کو ملیں گے نا. تو یہ ایک حد تک تو میں مانتا ہوں, لیکن یہ بڑا ٹیسٹ ہے آئینی دماغوں کا جو 7 ہیں, 6 ہیں تو 7ویں شاید بلال صاحب, کہ کیا ان کو جب حکومت نے چنا ہے اور ان پہ ایک یہ پرسپشن بھی ہے, تاثر بھی ہے, تو یہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے. ویسے میں آلریڈی مقصد تو اچیو ہو چکا ہے, لوگ 1.5 سال سے اندر ہے, تو ویسے اگر تو وہ پتہ نہیں وہ ایک پرنسپل بھی ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر 2 سال کی سزا ہے 1 سال کاٹی تو آپ کی وہ 2 سال کی گنی جاتی ہے, دن رات کاؤنٹ ہوتا ہے, بیل ہو جاتی ہے سزا. لیکن بات یہ کہ سزا کتنی ملتی ہے پھر یہ ہے کہ کیونکہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ سردار طارق صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ ٹرائل آپ جاری رکھیں, فیصلہ نہ دیں. یہ انہوں نے کیا تھا غالباً, ان کے فیصلے اور سٹیٹمنٹ ہے. امین الدین خان صاحب نے کہا کہ جی کنڈیشنلی آپ ٹرائل الاؤ کریں اور جن کی سزائیں کم ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں, اور وہ کنڈیشن اس کے ساتھ ہوگی. اب مجھے بتائیں امین الدین خان صاحب ذرا اس ججمنٹ, اس کی جورسپروڈنس کس بنیاد پہ انہوں نے ٹرائل الاؤ کیا, مجھے یہ نہیں. دیکھیں میرا تو ایک ہی سوال ہے عمران, میں آپ سے بار بار کرتا ہوں کہ آئینی بینچ کب جورسپروڈنس ایوالو کرے گا, کب کوئی ججمنٹ لکھے گا, کب ہماری ویب سائٹ پہ. آئینی بینچ کے اگلے ہفتے 2 بڑے اہم کیس لگ گئے ہیں نا, کدھر اس میں بھی رپورٹ آئے گی یا 2-4 لائنوں کا آرڈر آئے گا. آئینی بینچ کو چاہیے کہ کوئی جو ہے ریسرچ. دیکھیں اب تو ماشاءاللہ بڑے ایک جج کو جو ہے بڑے بڑے ان کے پاس دماغ, یعنی ریسرچ کا پوری ٹیم ہوتی ہے, لا کلرک بھی ہوتے ہیں. شاہ جی والا ریسرچر تو نہیں ہے نا. اب ایک اور بھی بات میں آپ کو آج ایک اور بڑی خبر دینے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو جج ہیں پاکستان میں اس پہ سپیریئر جوڈیشری 100 سے زیادہ, ان کو 28 لاکھ روپے کم از کم ملنے جا رہا ہے وہ الاؤنسز کی مد میں, کیونکہ اس کا اطلاق جو ہے وہ 1 جولائی سے ہوا ہے. تو 28 لاکھ تو کم از کم مل رہا ہے نا یہ جو اس وقت سارے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ کے ججز, اور جو وہ کہتے ہیں کہ رینٹ نہیں لے رہے ہیں تو ان کے 40 لاکھ بھی ملے گا, کئی لوگوں کو, کئی ججز کو 40 بھی ملے گا. تو یہ 28 لاکھ کا تحفہ جو ہے وہ ہر جج کو, اس دفعہ ہر جج کی جیب میں ویسے ہی تنخواہ بڑھ گئی ہے, سب لیں گے, ظاہری بات ہے. یہ اب کم از کم 28 وہ اور 2 ملین تقریباً ان کی سیلری ہو گئی ہے. تو یہ کتنا بنتا ہے؟ 2 ملین نہیں, میرے خیال سے تقریباً کوئی 25 لاکھ کے قریب ہو گئی. اچھا 25 لاکھ مجھے کسی نے بتایا, کیونکہ 3 لاکھ تو اس میں بڑھا تھا نا, 15 لاکھ پہلے تھی, 3 لاکھ اس میں بڑھ گیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اس دفعہ اور جو ہے وہ پاکستان میں سپریم کورٹ کے ججز 40 سے 50 لاکھ روپے کے چیک یا ان کی اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے. اتنی محبت ہے آپ کو, اتنی آپ کی چاہت ہے آئینی بینچ کے ساتھ کہ آپ جو ہے نا آئینی بینچ کی بات کرنا جاتے جاتے. میرا یہ نہیں ہے, میں نے کبھی نہیں کہا کہ آئینی بینچ جو ہے وہ کسی کی حق. میں کہتا ہوں کہ کچھ ججمنٹ آئے ویب سائٹ پہ ہم پڑھیں, ہم بھی اب جو ہے وہ کوئی لا پوائنٹ مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے نا اسے بار بار پڑھیں, اس کو ازبر کریں. وہ کون سا جو قاضی فیصل صاحب والا ہے, جمال مدخل صاحب, بات یاد آ گئی, مخصوص نشستوں والا بات یاد آ گئی. ہاں اس کو خبر شیئر کر کے پھر چلتے ہیں. میرے ذرائع کے مطابق ابھی جو منڈے گزرا ہے, یہ ابھی منڈے گزرا ہے, آج ہم فرائیڈے کو بیٹھے ہیں, تو الیکشن کمیشن میں اجلاس ہوا ہے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن یہ مطلب چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے مابین, اور جو ریزرو سیٹوں کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور جو اوور آل ایشو ہے, اور اس کے ساتھ جو کنیکٹڈ میٹر ہے خیبر پختونخوا کے سینٹ کے الیکشن کا, اس کے اوپر غور و خوض کیا گیا ہے. اور غور و خوض کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اناؤنسمنٹ تو ہونی ہے کہ آپ نے ریزرو سیٹیں کس کو دینی ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ, ایک طرف الیکشن ایکٹ ہے اس میں جو ترمیم کی گئی ہے, اور تیسرا جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن بھی آپ نے کروانے ہیں. تو پاسبلٹی ہے
پاسبلٹی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ آئندہ ہفتے اس میٹر کے اوپر بھی، کیونکہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ اگر الیکشن کمیشن کر دیتا ہے تو پھر الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا میں سینٹ کا الیکشن بھی کروانے جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے تو اگلے ہفتے مخصوص نشستوں پر فیصلہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. تو نظر ثانی کا ویٹ نہیں کیا جائے گا. سپریم کورٹ میں نظر ثانی الیکشن کمیشن نے فائل کی ہوئی ہے اور 8 ججز کی کلیئرفیکیشن ہے کہ الیکشن ایکٹ ان افیکٹو ہے. اس کے تحت آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو جو ہے وہ ریٹینڈنٹ نہیں کر سکتے. تو اس کی موجودگی میں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن تھینکس ٹو پھر کس کی تھینکس ٹو کانسٹیٹیوشنل ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا، شکریہ اس کا نہ ادا کریں، فیصلہ اس نے دینا ہے. ہاں چلے گی. تو ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.